अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन हज़रात, आज 28 मई है और 28 मई का दिन पाकिस्तान में यौम तकबीर के उन्वान से मनाया जाता है, क्योंकि आज से 26 साल पहले पाकिस्तान एटमी धमाके करके इस्लामी दुनिया की पहली एटमी कुव्वत बना। पाकिस्तान का दिफा हमने नाकाबिल तस्खीर बनाया, हम एटमी कुव्वत बन गए, लेकिन गुज़श्ता 26 सालों से हम इस इंतज़ार में हैं कि हम एक मुआशी कुव्वत कब बनेंगे, हम इस खित्ते की एक सियासी कुव्वत कब बनेंगे। पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के सियासतदान इस दौरान एक दूसरे से नबर्द आज़मा रहे। हमने देखा कि सियासी लड़ाइयाँ होती रहीं और उस दौरान जो पाकिस्तान की तरक्की के अहदाफ हैं वो कहीं पसे पुश चले गए, और आज भी मंजरनामा मुख्तलिफ नहीं है। हैरानकुन तौर पर इन 26 सालों में पाकिस्तान ने आज के दिन कभी भी सरकारी छुट्टी नहीं मनाई, लेकिन गुज़श्ता रात अचानक एक नोटिफिकेशन के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये फ़ैसला सुनाया कि पाकिस्तान में आज सरकारी छुट्टी होगी। बहुत सारे लोग तशबीह दे रहे हैं कि यह सियासी छुट्टी हुकूमत ने इस वजह से दी है ताकि अदलिया के महाज पर, कानूनी महाज के ऊपर वो एक ब्रेक लेना चाहती है। कुछ बहुत ही अहम केसेस थे जिनकी समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होना थी, वो जाहिर है कि अब नहीं हो पाए। उसका नया शेड्यूल तरतीब दिया जाएगा और उसी दौरान गुज़श्ता रात 2 ऑर्डिनेंसेस जो हैं वो जारी कर दिए गए। एक ऑर्डिनेंस जो है वो नैब के हवाले से जारी किया गया कि जो नैब में मुल्ज़िमान हैं उनका 14 के बजाय 40 दिन जो है रिमांड होगा, और 40 दिन का रिमांड बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये सब कुछ किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के लिए। साथ ही जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, जो इलेक्शंस के इंतखाबात की उज़रदारियां हैं उनको सुनने के लिए बनाए जाते हैं, उसके लिए इलेक्शन एक्ट 2017 जो है उसमें तरमीम कर दी गई है एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए। और अब सिर्फ सर्विंग नहीं हाई कोर्ट के बल्कि रिटायर्ड जजेस को भी ट्रिब्यूनल के तौर पर तैनात किया जा सकेगा। और बहुत सारे लोग अब ये चमगोइयाँ कर रहे हैं कि ये फैसला भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है 8 फरवरी के इंतखाबात की जो इंतखाबी उज़रदारियाँ हैं वो मामला उसके साथ, और जो फॉर्म 45 और 47 का कज़िया है उस ज़मन में। आज स्टूडियोज़ में मुझे गुफ्तगू के लिए ज्वाइन कर रहे हैं साकिब बशीर साहब, कोर्ट रिपोर्टर हैं। इसके अलावा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब फैसल चौधरी साहब, माहिर कानून हैं, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज़ एहसान खोकर साहब। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, ये तमाम अहबाब मेरे साथ मौजूद होंगे। लेकिन आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लाहौर में एक तकरीब में ख़िताब किया, और वो तकरीब बड़ी दिलचस्प थी। आपको मालूम है कि गुज़श्ता साल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक ख़ुद साख्ता जिला वतनी ख़त्म करने के बाद पाकिस्तान वापस पहुँचे थे। पाकिस्तान आने के लिए ऐलान किया गया था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो आवाम के दिलों पर राज करते हुए चौथी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने मुख्तलिफ फ़ैसला सुनाया, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सके। आज वो अपनी ही जमात मुस्लिम लीग नवाज़ के एक मरतबा फिर सदर बन गए हैं, और सदर बनने के बाद मियां साहब ने जो तकरीर की वो तकरीर का कुछ हिस्सा मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। साकिब निसार ने मुझे जिंदगी भर के लिए मुस्लिम लीग की सदारत से हटा दिया था। साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। बुलाएं जिन्होंने फैसला किया था कि नवाज शरीफ को हमेशा के लिए फारिग किया जाता है। इमरान खान के खिलाफ सच्चे केसेस हैं, कौन सा ऐसा केस है जो गलत है? आपने तो पाकिस्तान की सियासत ही इनके कंधों पर बैठ के शुरू की है। मियां साहब की गुफ्तगू सुने तो ऐसा लगता है कि जैसे वक्त 2017 में थम गया था, घड़ियाल की सुइयां उन्होंने चलना छोड़ दिया था, पुलों के नीचे पानी रुक गया था। ये वो तकरीर है जो मियां साहब गुज़श्ता 6 साल से बार बार करते आ रहे हैं, और 8 फरवरी को इस तकरीर की बुनियाद पर जब पाकिस्तान के अवाम ने इनको वोट नहीं दिया, तो फिर अब क्यों कर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक मरतबा फिर पार्टी सदारत संभालने के बाद अवाम से इसी नारे और इसी तकरीर के ज़रिए कनेक्ट कर पाएंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। इसी तकरीब में खिताब किया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए। इमरान नियाज़ी आपको बताना चाहता हूँ, वो वीडियो अगर इस स्क्रीन पे अगर आज चल जाए, लंदन में आपने बैठकर पाकिस्तान की फौज और अफसरों और जवानों और शहीदों और गाजियों के बारे में जो आपने जहर उगला था, और ऐसी जुबान इस्तेमाल के कोई और होता तो शायद जुबान काट देता। इमरान नियाज़ी चेहरा, आपका मकरूह चेहरा पूरी कौम के सामने है। मैं इस बात पे खत्म करना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान के लिए नवाज शरीफ की क़यादत में दिन रात काम करेंगे। आज इमरान नियाज़ी, तुम पाकिस्तानी फौज को बदनाम करते हो, वीडियो चलवाते हो।
اب مجھے اندازہ نہیں ہے کہ میاں محمد شہباز شریف لندن سے کی ہوئی عمران خان کی کون سی تقریر کا وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ جس میں انہوں نے پاکستان کی افواج کو نشانہ بنایا. افواج کے حوالے سے یا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو بھی گفتگو کی ہے عمران خان نے وہ پاکستان میں رہتے ہوئے کی ہے, اور جیل سے گاہے بگاہے ان کے بہت سارے بیانات آتے رہتے ہیں, شاید سرخیاں بنتی ہیں ان کے سوشل میڈیا ہینڈلز کے اوپر, وہ چیزیں چلائی جاتی ہیں. لیکن جو لندن سے بیٹھ کے تقاریر کی تھی وہ غالباً عمران خان نہیں تھے, ان کا نام مختلف تھا. شہباز شریف کو یاد آ جائے ذرا, میں سنوانا چاہتا ہوں کہ ان کے بڑے بھائی جن کو آج مسلم لیگ نون کا صدر بنایا گیا ہے وہ لندن بیٹھ کر کیا تقاریر کرتے تھے. مجھے بتائیں یہ ان حالات سے دوچار کرنے والے ملک کو اور ہم سب کو, قوم کو, وہ کون ہے؟ کبھی ان کا احتساب ہوگا؟ شکلیں ہمارے سامنے ہیں, وہ چہرے ہمارے سامنے ہیں, لیکن ہمارا سسٹم کیا اس قابل ہے کہ ان لوگوں کا بھی احتساب کرے؟ اس کون ہے پیچھے ان کے؟ اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض. اعلیٰ کار کون ہے؟ اعلیٰ کار ثاقب نثار ہیں, کھوسا ہے, وہ پناما والا بینچ ہے. تباہ کاریوں کا کون ذمہ دار ہے؟ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب. یہ سوغات آپ ہی کی دی ہوئی ہے, آپ ہی اس مصیبت کی ماری قوم کی پریشانیوں کا موجب ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا اور ملک و قوم کو اپنی خواہشات کی بھین چڑھایا. ججوں سے زور زبردستی سے فیصلے آپ نے لکھوائے. میاں نواز شریف کی جو ایف آئی آر ہے وہ بھی اب تبدیل ہو گئی ہے. پہلے وہ کہا کرتے تھے کہ جو اصل چہرے ہیں, جو اصل لوگ ہیں اس کے پیچھے, وہ ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید. لیکن اعلیٰ کار تھے جو کل اعلیٰ کار کہلائے جاتے تھے, ثاقب نثار, ان کو آج انہوں نے اب جو اپنا مجرم نمبر 1 ہے یا ملزم نمبر 1 ہے وہ بنا دیا ہے. یہ بڑی تبدیلی کیوں آئی؟ ان تمام معاملات کے اوپر آج پروگرام میں گفتگو ہوگی. فیصل چودھری صاحب, آپ نے سنی میاں محمد نواز شریف کی تقریر. یہ وہ تقریر ہے جو میں کہہ چکا, دہراتے آ رہے ہیں. میاں صاحب ریلیٹ کر سک پائیں گے پاکستان کے ینگسٹرز کے ساتھ اس تقریر کے ذریعے؟ میاں صاحب کی جو یہ تقریر ہو یا اس سے پہلے کی گفتگو ہو, وہ بڑی ہالو ہے اور اس میں ان کی سیاسی ویژن کی ایبسنس نظر آتی ہے, ان کا فیوچر پلان کی ایبسنس نظر آتی ہے. میاں صاحب نے آج بھی کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جس سے وہ ینگ جو پاکستان کی جنریشن ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں یا ان کے مسائل کے اوپر غور کر سکیں. میاں صاحب کی جو آج کی تقریر ہے وہ ایک ہارے ہوئے سیاستدان کی تقریر تھی. میرے خیال میں وہ ذہنی صدمے سے دوچار ہیں جو 8 فروری کو اپنے الیکشن ہارے ہیں, اس کے بعد سے وہ ریکور نہیں کر پا رہے ہیں. سر جھکا کے بیٹھے ہیں آپ کی گفتگو کے دوران حافظ احسان کھوکھر صاحب. کھوکھر صاحب, لگتا ہے کہ آج آپ کوئی زیادہ خوش نہیں ہوئے میاں صاحب کی تقریر سے؟ نہیں, اچھا فیصل نے بول لیا اس چیز کے اندر. میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے لیڈرز کو اب آ جانا چاہیے کہ 2024 کے اندر پاکستان کیسا ہے اور پاکستان کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے. یہ چیزیں جو ہیں کانسٹنٹلی ہم سنتے رہے ہیں, اور کبھی یہ جلسوں میں آتی ہیں, کبھی میٹنگز کے اندر آتی ہیں, کبھی اسی طرح کے جو ان کے پارٹی کے الیکشنز کے اندر آتی ہیں. تو میرا قوم نے کافی دفعہ اس چیز کو سن لی ہے. اب یہ ہے کہ اس پاکستان کو آگے لے کے کس طرح جانا ہے, ایک, اور دوسرا یہ ہے کہ اس ملک کے اندر پولیٹیکل ریکنسلیشن کی طرف کس طرح جانا ہے, اور مور امپورٹنٹلی ہے کہ پاکستان کا الیکٹرل پروسیس جو ہے اس کو کس طرح بہتر کرنا ہے, یا اس طرح جس طرح ریکنسیلیشن کی طرف جانا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی معاملات ہیں ریکنسیلیشن والے جو بظاہر لگ رہا ہے کہ اگر آپ منسٹرز کی سٹیٹمنٹ دیکھیں یا جو آج کل ایکٹنگ پریزیڈنٹ ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیں, تو حکومت تو یہ چاہتی ہے کہ اس ڈائیلاگ کے اندر جایا جائے, لیکن جو پی ٹی آئی ہے ریکنسیلیشن کا فیصلہ حکومت نے کرنا ہے, اب نہیں حکومتی وزراء نے کرنا ہے. نہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا ہوتا یہ ہے کہ ہمیشہ گورنمنٹ ہی لیڈ کرتی ہے, اور گورنمنٹ کا کام بھی ہے لیڈ کرنا, کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا, اور اگر اپوزیشن کے گریونسز ہیں ان کو ریڈریس کرنا چاہیے, چاہے ان کے جو ہے لا سے ریلیٹڈ ہیں, چاہے ان کے الیکشن سے ریلیٹڈ ہیں, چاہے ان کے اسمبلی سے ریلیٹڈ ہیں, چاہے ان کے کیسز سے ریلیٹڈ ہے. اس کو جسٹیفائی کرنا جو ہے وہ گورنمنٹ کا کام ہے, اور گورنمنٹ کو یہ کام کرنا چاہیے. اگر اسی طرح آپ ٹگ آف وار کے اندر چلتے جائیں گے تو پھر یہ ملک تو آگے نہیں نہ جائے گا. پھر روز ہی ہم بیٹھ کے یہی بات کریں گے, اور اس بات کا نتیجہ جو ہے وہ الٹیمیٹلی پاکستان کی اکانومی کے لیے, پاکستان کے اندر رول آف لا کے لیے, یا پاکستان کے اندر پولیٹیکل یا اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. لیکن اس کا ایک ریسیپروکل بھی اس چیز کے اندر ہے کہ بجائے یہ ہے کہ آپ ٹی او آرز کی بات کریں, آپ پہلے بیٹھیں اس کے اندر آپ ڈیسائیڈ کریں
کہ جی یہ ہمارے الیکشن کے ٹی اوز ہو سکتے ہیں, یہ ہمارے جو ہیں لا کے حوالے سے ہیں, یہ امینڈمنٹ کے حوالے سے ہیں, یہ ٹریبیونلز کے حوالے سے ہیں, یہ ہمارے جو ہیں کنسرنز جو ہیں جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ہیں. تو اگر ساروں کو اکٹھا کر کے تو آگے لے کے جائیں گے تو میرا خیال بات بن سکتی ہے. بظاہر اس طرح لگتا ہے کہ گورنمنٹ کا ایک ریسیپٹیو موڈ ہے, لیکن اپوزیشن کو چاہیے کہ گورنمنٹ کے اس ریسیپٹیو موڈ کو جو ہے آگے چلے اور آگے جا کے جو ہے جو بھی پھر بظاہر چیزیں نکلتی ہیں, جو وے آؤٹ نکلتا ہے, اس ملک کا حل صاحب یہی ہے کہ ہم موو آن کی پوزیشن میں جائیں. سٹیٹس کو یا اس طرح کا سٹینڈ سٹل سچویشن جو ہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے. صحیح. ثاقب بشیر, میاں محمد نواز شریف کی تقریر آپ نے بھی سنی. کیا میاں صاحب کا جو یہ شکوہ ہے کہ عدالتوں نے یہ کیا, عدالتوں نے وہ کیا, 2017 میں یہ ہوا, یہ انف ہے یا 2022 کے بعد بہت ساری باتیں ہیں جن کا جواب لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ایک تو جو کرکس آپ نے اپنے انٹرو میں دیا کہ جو ایف آئی آر ہے وہ ان کی تبدیل ہوئی ہے, تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ میرا خیال میں ایف آئی آر کو تبدیل کر لیا ہے. انہوں نے خود وہ تبدیلی جو آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی. اس کو دو اگر حصوں میں دیکھا جائے کہ ان کے ساتھ عدلیہ نے کچھ غلط کیا, تو میرا یہ خیال ہے کہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں وہ عدلیہ نے یا کچھ جو کوئی ایسے کردار تھے جنہوں نے ان کو گھر بھیجا, ایک منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجا. 2014 کے دھرنوں پر بھی سوالیہ نشان ہے. لیکن نواز شریف صاحب جو ہے جب یہاں پہ تھے, پھر لنڈن گئے, مختلف ٹاکس ان کی آتی رہیں, تقاریر آتی رہیں, بڑی سخت تھیں, گجرانوالہ کی تقریر, تو ساری چیزیں آتی رہی. لیکن 2022 اپریل کے بعد سے لے کر آنورڈ ان کی 2 سال ہو گیا حکومت ہے. تو 2 سال کی گورنمنٹ میں انہوں نے کیا جو ان کے شکوے تھے 2017 سے 22 تک, کیا ان کے مداوع کے لیے کچھ کیا؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ کیا یہ کہ اپنے اپوننٹ سے اس سے بھی زیادہ زور سے انہوں نے دیوار سے لگانے کی کوشش کی. ایک پولیٹیکل پارٹی کو بالکل جو ہے وہ ان کے ٹاپ لیڈرشپ, ان کو سب کے خلاف کیسز بنے اور پتہ نہیں ایسے کام ہوئے ہیں. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کل اگر وہ اقتدار میں آئیں گے تو وہ کیا پھر سوچیں گے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے تو وہ کہیں گے ہم بھی بدلہ لیں گے. تو یہ جو ہسٹری ان کی بھی لگ یہ رہا تھا نہیں, ان کی ہسٹری تو ابھی بننا شروع ہوئی ہے میاں صاحب کی. اس کے لیے تو آپ نے وہ سن لیا نا, جو رانا ثناء اللہ نے کہا ہم ان کی شرائط مان لیں تو پھر ہم. اور یہ بات جو بات کر رہے تھے, میرا خیال ہے یہ جو بات ہے کہ کوئی ریکنسلیشن اس طرح ہوتی ہے, بیانات سے ریکنسلیشن جو عملی طور پر آپ کے کام ہیں وہ عملی کام کہیں پہ بھی ریکنسلیشن والے نہیں ہیں میری نظر میں, تو جو گورنمنٹ کر رہی ہے. حالانکہ ضرورت ہے اس وقت جو سیاسی استحکام ضرورت ہے اکانومی کے لیے, ملک کے لیے, لیکن عملی طور پر وہ چیزیں جو ہے وہ نظر نہیں آتی. میاں صاحب کے ظاہر سی بات ہے اپنے شکوے ہیں, لیکن 2022 سے پہلے کے, اب 2022 سے 24 تک جنہوں نے بھگتا ہے ان کے بھی کوئی شکوے ہیں, وہ آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ان کے تو ان سے بھی زیادہ شکوے ہیں. صحیح. فیصل چودھری صاحب, یوم تکبیر چھٹی, آپ کو لگتا ہے کہ چھٹی یوم تکبیر کے لیے ہوئی یا کسی اور جگہ تکبیر پھر کرنی تھی؟ دیکھیے, یوم تکبیر جو ہے یہ پاکستان ایٹمی طاقت بنا, اس میں ظاہر ہے کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں میاں صاحب, لیکن یہ جو کریڈٹ ہے یہ پاکستان کی ہر حکمران کو جاتا ہے, چاہے ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوں, ضیاء الحق ہوں, اسحاق خان ہوں, بے نظیر بھٹو ہوں, نواز شریف بھی اس میں شامل. پاکستان کے افواج پاکستان کا, عوام پاکستان کا ایٹمی قوت بننے میں بڑا رول ہے. لہٰذا کوئی ایک شخص یا ایک جماعت یہ کہے کہ ہم نے کیا, یہ جو وہ تو کوئی اتنی وائبل بات نہیں ہے. پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے. دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ یوم تکبیر کے بعد کیا پاکستان کے عوام آج لوڈ شیڈنگ سے دوچار نہیں ہیں, کیا پاکستان کی معیشت سنبھلی ہے, کیا پاکستان آگے سے سیاسی, معاشرتی اور معاشی طور پہ, سیاسی طور پہ مضبوط مملکت ہے؟ تو اس کا جواب نفی میں آتا ہے. یعنی اگر آپ دنیا میں صرف ایٹمی پاور ہونا یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ کافی نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ قوموں کو بہت ساری اور چیزیں, چاہے وہ سائنس ٹیکنالوجی کی فیلڈ ہو, ریسرچ کی فیلڈ ہو, اس میں بھی آگے بڑھنا ہوتا ہے. آج پاکستان کی یونیورسٹیز کس نمبر پہ ہیں دنیا میں, آج پاکستان میں سے کتنے گریجویٹس نکلتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل لیول کے ہیں, ان چیزوں کو دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے. اب ہمیں بطور پاکستانی, اور خاص کر کیونکہ 60% جنریشن جو ہے وہ 30 ایئرز یا اس سے نیچے ہے, ان کی بہتری کے لیے کیا ایٹمی ریاست ہونا کافی ہے؟ سیکیورٹی اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے ہم اس میں ایک بوسٹنگ تو ضرور کرتے ہیں, لیکن آج بھی ثابت یہ ہوا ہے کچھ ہونے والے واقعات سے کہ ایٹم بم کا ہونا وہ ہماری اس کے باوجود بھی کوئی ڈیفنس لائن کراس ہوئی ہماری,
اس کا جواب دیا گیا، بالکل بڑے اچھے طریقے سے دیا گیا، پلوامہ میں بھی دیا گیا اور اس سے پہلے بھی دیا گیا، وہ دینا ضروری تھا. لیکن صرف ایٹمی قوت ہونا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ مزید چیزیں جو ہیں وہ بھی ضروری ہیں. جو منیمم کریڈیبل نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے دیٹ واز ویری امپورٹنٹ، ہم نے حاصل کی. بالکل یہ ایک تمانیت کی بات ہے، ہر پاکستانی کا سر اس کے اوپر فخر سے بلند ہوتا ہے، اور پاکستان کو جو خطے میں خاص طور پر اپنے مشرقی پڑوسی سے خطرات ہیں اس سے بہتر طریقے سے نمٹنے کے لیے ہم تیار ہوئے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 26 سال میں نون لیگ کی حکومت اس سے پہلے بھی رہی، 2013 سے 18 ان کی حکومت تھی، یہ خیال آپ کے خیال میں کیوں نہیں آیا اس سے پہلے کہ اس دن چھٹی منا کر کے اس کو سیلیبریٹ کیا جائے؟ دیکھیے ایسا پاکستان، کیونکہ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ اس کا مقصد مختلف تھا، اس کا سیاسی اس کا تو زیادہ ریزن تو یہی لگتا ہے نا کہ جوڈیشل مقدمات پہ جو ہے وہ ان کو بھی لٹکائے جائیں. حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ آج عدالتیں بند کرتے، آج وہ اپنے روٹین کے کام کرتے. پاکستان کی معیشت کو آج اربوں روپے کا نقصان پہنچا ہے. پاکستان کا جو ہسپتال ہیں وہاں پہ بھی عملہ پورا نہیں ہے، بینکس بند ہوئے ہیں. ایک آپ نے خامخواہ رات کو سوچ کے پاکستان کو تو ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے کوئی یہ جاتی عمرہ کی اسٹیٹ ہو، یعنی جہاں سے آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے شام کو بیٹھ کے کہ ایک دم وزیر اعظم کے ذہن میں آ کے یہ گیٹ بند کر دیں تو آپ نے کہا جی چھٹی ہو گئی. کوئی لوگ تیار نہیں تھے، نہ کبھی پہلے ہوا نہ ہونا چاہیے. دیکھیے اب یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس بم ہے لہٰذا ہم چھٹی کریں گے، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. حافظ احسان کھوکھر صاحب، تنقید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ کچھ کیسز تھے، اب یعنی کتنا کہ یہ درست ہے؟ کیا یہ واقعی ریزن ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کو لگتا ہے یہ تنقید درست ہے کہ عدالتی محاذ کے اوپر ان کیسز کی وجہ سے ان کو ڈیلے میں ڈالنے کے لیے، ان کچھ وقت لینے کے لیے، کیونکہ آرڈیننسز بھی آ گئے اس دوران؟ دیکھیں عیسیٰ، ایک تو یہ ہے کہ پوری قوم کو مبارک دینی چاہیے کہ بالکل دینی چاہیے. میں یہ بات دوبارہ کلیریفائی کر دوں کہ یہ ایک ایسا دن ہے، یہ ایک ایسا دن ہے جس پہ ہمیں خود پہ فخر کرنے کی، پاکستان نے جو اچیو کیا اور مزید کیا اچیو کر سکتا ہے، حکومت بیٹھ کر، ادارے بیٹھ کر، بالکل اس کے اوپر وہ ہونا چاہیے. بٹ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ یہ پہلے اس وجہ سے نہیں کی گئی، آج چھٹی اس لیے کر. وہ یہ ہے نا کہ ہماری ایک عادت سی بن گئی ہے کہ ہم ایک نیریٹو جو ہے وہ کاؤنٹر کریٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر پھر ہم ریومرز پہ چلے جاتے ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ ایک اچھا دن ہے، پاکستان کی ہسٹری کے اندر بڑا امپورٹنٹ دن ہے. اس دن پاکستان دنیا کی 7ویں جو ہے اور دنیا کے اسلامی ممالک کی پہلی ایک ایٹمی پاور بنا ہے، اور اس نے پھر اس کے بعد اپنے آپ کو امپروو کیا ہے. اور امپروو یہ کیا ہے کہ اب اس کا یہ ہے کہ 2011 کے اندر جا کے تو ہم نے ایک فل جو اسپیکٹرم تھا نیوکلیئر کا ہم نے وہ اچیو کر لیا ہے. اور آج اس نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی وجہ سے انڈیا کا کوئی ایسا حصہ جو ہے وہ پاکستان کی دسترس سے باہر نہیں ہے. اور ایون جو ان جزائر کے اندر بھی ان کے ایئر ہاؤسز یا جس طرح سمجھیں کہ انہوں نے اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں وہ بھی پاکستان کی ایکسس کے اندر ہے. تقریباً 2750 کلومیٹر تک ہمارے جو نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں وہ جا سکتے ہیں. دوسری چیز جو امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب ہم نے یہ ایک بڑا کر لیا اور اس کو ہم نے لے کے گئے، اسپیشلائزڈ ہمارا پلاننگ ڈویژن بنا جس نے یہ کیا، شاید میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمیں اپنے اکنامک ایشوز کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے تھا. اور وہ جو ایک سیٹ بیک ملا جس کے اندر ہم نے فارن ریزروز اکاؤنٹس کو جو تھا وہ سیز کیا، وہ آج بھی ہم اس سنڈرم سے نہیں نکلے. اگر اسی وقت بھی لائک جس طرح اب SIFC ماڈل ایک بن جاتا، صوبے مرکز مل کے بیٹھ جاتے، تو شاید آج 25 سال کے بعد وہ سچویشن مختلف ہوتی. اب دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جو آپ کا کیسز کے بارے میں ہے، تو عدالتوں کے اندر کیسز لگتے ہیں، آج نہیں لگے کل لگ جائیں گے، کل نہیں لگیں گے پرسوں لگ جائیں گے. تو یہ ہائپ کریٹ اس چیز کے اندر کرنا کہ شاید چھٹی اس وجہ سے کی گئی ہے کہ کئی کیسز کی پروسیڈنگ جو تھی انہوں نے فائنل کی طرف جانا تھا، یا اس کے بعد جو SIFC والی بات ہے اس کے اوپر میں آپ سے سمجھ تو آتی نہیں، اس میں بعد میں وہ کریں گے. SIFC کے لیے بھی ایک 26 سال کے اندر نہیں ہوئی، اگر ہو گئی ہے ایک چیز تو ہمیں اس کو ایک پازیٹیو اینگل کیا وجہ کیوں ہوئی؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ چھٹی ثاقب بشیر صاحب آج کون سے پہلے آپ کا ہالیڈے نوٹیفائیڈ تو نہیں کیسز تھے، آج ایسے کیسز تھے کون سے جو بڑے اہم تھے؟ سائفر کا کیس تھا آج کنکلوڈ ہونا سائفر کی کتنی پیشیاں ہوئی ہیں ثاقب اب تک؟ ججمنٹ جو ہے نہیں ججمنٹ ریزرو نہیں ہوئی، آج تک ججمنٹ کتنی ریزرو ہونی تھی، آج ہونی تھی نا، کتنی آج تک پیشی ہوئی ہیں سائفر کی؟ اس کی 20 سے زائد جو ہے اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں. لیکن پچھلے 2-3 ہفتوں سے عدالت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب انہوں نے جب آج کی تاریخ رکھی تھی تو انہوں نے کہا کہ پچھلے 2 ہفتے سے ہم یہ طے کر رہے ہیں کہ اگلے 2 گھنٹے بعد اس کی ہمیشہ جب سے سائفر لگا ہے ٹیوزڈے کو فکس ہوتا ہے، ویڈنسڈے تھرسڈے تک چلتا ہے، پھر ایڈجرن ہو جاتا ہے.
کوئی ایک ایسا ایکسیپشنل بتائیں کہ جس کے اندر ٹیوزڈے کو پہلے نہیں تھا اور یہ ڈیٹ ٹیوزڈے کو آئی اور جس چیز کے اندر ہم نے ایک نیریٹو کریٹ اچھا اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ جو حامد علی شاہ صاحب ہیں اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں، انہوں نے عدالت کو کہا کہ کل میں 45 منٹ لوں گا، 1 گھنٹہ لوں گا اور میرے آرگومنٹس کنکلوڈ ہو جائیں گے. اگلے دن جو ہے وہ پروسیکیوشن ایک نئی چیز لے کے آئی، لیکن حامد علی شاہ صاحب موجود نہیں تھے. ان کے حوالے سے ذرائع جو ہے وہ اس کا چھٹی سے کیا تعلق؟ نہیں میں بتاتا ہوں کہ اس کو ایک لنگر آن کرنے کے پیچھے ایک لگ رہا ہے کہ ایک ایسا تاثر لگ رہا ہے کہ اس کو اس معاملے کو لنگر آن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ثاقب اور فیصل اور میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ 28 نہیں ہم بالکل بھی نہیں کر رہے، ہم ایک ڈسکس کر رہے ہیں، کنورشن نہیں بنا رہے. 28 مئی ہمارے لیے بھی دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں نہیں یہ زیادہ یہ حافظ صاحب یہ کوئی یہ نہیں ہے شام 6 بجے کبھی کوئی ڈیسیژن ہوا ہے، کبھی کوئی چیز ہو تو اس پہ باقی کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ ہمیں 28 مئی کی اہمیت کا احساس 26 سال آپ نے چھٹی نہیں کی، آج کیوں کی ہے؟ اس کی کوئی وجہ ہے؟ سوال تو مطلب اور وہ بھی شام 6 بجے مطلب عمومی طور پر یہ طے ہو جاتا ہے نہیں ہے نا آپ کے کیلنڈر کے اندر نہیں ہے. اگر گورنمنٹ نے کر لی ہے ایک سیلیبریشن ہم نے 26 سال میں آپ کو اندازہ ہے کھوکھر صاحب آپ وکیل ہیں، آپ کو اندازہ ہے کہ آج کی جو لسٹ تھی کئی لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یار کہ کیا بنا ہمارے کیس کا. اب سپریم کورٹ کی جن کی لسٹ نکلتی ہے وہ طے شدہ ہوتا ہے، بینچز بیٹھیں گے فیصلے کریں گے، پہلے اتنی پینڈنسی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ کوئی اتنی کون سی آگے سی چیز کہ آپ جو ہے وہ چھٹیاں کرنا شروع کر دیں. مجھے کھوکھر صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے. چھٹی کرنا ہے تو 28 مئی کنٹروورشل ہو گیا یہ بات. مجھے بریک پہ جانا ہے، ہمارے لیے بھی محترم ہے ایسی تو مجھے بریک پہ جانا ہے. بریک سے واپس آئیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو سوال اٹھ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. یہ خام خواہ نہیں یہ سارا کچھ ہوا، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. وہ بیک گراؤنڈ بڑا انٹرسٹنگ ہے، بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کھوکھر صاحب وہ جو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اب ایک باقاعدہ فضا بن گئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملنے والا ہے. بدھ کے دن آ جائے گا عدت کیس کا فیصلہ، جس میں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ وہ جو ہے فیصلہ ان کے حق میں آ جائے گا. اور سائفر کیس کا جو شارٹ ڈیسیجن ہے وہ اناؤنس کیا جا سکتا تھا، یا پھر سائفر کیس کا جو فیصلہ ہے وہ بھی اگلے چند روز میں آ جاتا. تو اس دوران جو باتیں چل رہی تھی، جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کہتی ہے کہ نیا مقدمہ قائم کیا جائے گا، وہ بھی بغاوت کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں. وفاقی حکومت بھی کوئی نئے مقدمات میں پر تول رہی ہے، اور پھر یہ آرڈیننس آ جاتا ہے کہ 14 دن کے بجائے 40 دن کا ریمانڈ ہوگا. اور وہ جو کیس ظاہر ہے کہ نیب ایک اور کیس جو ہے اس نے بنایا ہے ریفرنس، تو اس کی وجہ سے یہ ساری چہم گوئیاں چل رہی تھیں. اس سے پہلے کہ میں آپ کا اس کے اوپر ٹیک لوں، میں سنوانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حکومت جو آرڈیننسز لے کر آئی ہے، اس کا ان سیاسی جماعتوں کا آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کے اوپر اپنا کیا موقف رہا ہے. پروڈیوسر صاحب ذرا سنوائیں 2022 کی مریم اورنگزیب اور 2022 کی شیری رحمان صاحبہ. آرڈیننس کے ذریعے لایا گیا، اور آرڈیننس کے ذریعے یہ اس لیے لایا گیا کہ ان کو پتہ ہے کہ پارلیمان میں یہ اس ڈرکونین قانون کا نہ یہ کھڑا رہ سکتا ہے اور نہ یہ اس کا سامنا کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم کورٹس میں بھی اور پارلیمان کے اندر بھی اس کو چیلنج کریں. ایک بہت ہی تشویشناک صورتحال سامنے آ رہی ہے، جس کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمان کا اجلاس 1 ہفتے سے جاری ہے، لیکن 3-4 اہم آرڈیننسز جو اس حکومت نے آرڈیننس فیکٹری جو ایوان صدر کو بنا لیا ہے، ایک تو یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا آرڈیننس ہے، دوسرا اسٹیٹ بینک امینڈمنٹ آرڈیننس ہے، پھر پاکستان آئلینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اور یکے بعد دیگرے انہوں نے آرڈیننسز ایشو کیے ہیں جن کا قوم کو نہیں پتا. یہ اپنی مرضی سے آرڈیننس فیکٹری بنا کے ملک میں ایک آمرانہ بالکل راج لے آئے ہیں. تو یہ جو آمرانہ راج اور تشویشناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے، کھوکھر صاحب کیوں حکومت، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس بات پہ مجبور ہوئی کہ وہ آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کرے؟ دیکھیں عیسیٰ، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کی ایک ڈائکاٹمی ہے کہ جب یہ پار کے اندر ہوتے ہیں تو ان کا سٹینس اور ہوتا ہے، اور جب یہ اپوزیشن کے اندر ہوتے ہیں تو ان کا سٹینس اور ہوتا ہے. اور یہ جو میڈیا ہے یہ ساری چیزیں اب دکھا دیتا ہے کہ آپ نے اس وقت یہ کہا، اس وقت یہ کہا. اب اگر اس کی کانسٹیٹیوشنل کمپیٹنسی کے اندر چلے جائیں تو آرٹیکل 89 آف دی کانسٹیٹیوشن کے نیچے یہ پریزیڈنٹ کا پریروگیٹو ہے یا پریزیڈنٹ کی کانسٹیٹیوشنل کمپیٹنسی ہے
کہ وہ اگر گورنمنٹ یا کیبنٹ کو ایڈوائز کرتی ہے تو اس کے اوپر آرڈیننس کرتی ہے اور اس کو 120 دن کے اندر جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس کا پیریڈ ہے، اگر پاکستان کے اندر سینٹ یا نیشنل اسمبلی ان سیشن نہ ہو. یہ تو ہے کانسٹیٹیوشنل اور ایک لیگل پوزیشن. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بنتا تو تھرو ریزولوشن اس کی ایک ون فردر ٹرم جو ہے جو ہم نے 18th امینڈمنٹ کے اندر ڈالی تو اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو 2 آرڈیننس آئے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو نیب والا آرڈیننس ہے کہ جب پہلی دفعہ آرڈیننس یہ گورنمنٹ لے کے آئی جب پی ڈی ایم کی تھی تو 90 دن سے 14 دن کا ریمانڈ کیا گیا اور پھر 14 دن سے 30 دن پہ گئے اور اب پھر جب واپس جو آیا ہے تو 30 سے 40 پہ چلے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نامناسب بات ہے کہ جب آپ کا نیب کے متعلق ایک سٹینس ہے کہ یہ نیب جو ادارہ ہے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہے یا آپ نے کچھ امینڈمنٹس بھی تو یہ بھی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے. نہیں، میں ایک سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نامناسب ہے. اور دوسرا وہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہی نیب ترامیم کا لدم قرار دے دی، اس کے بعد حکومت جو ہے اس کے خلاف اپیل لے کر چلی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کہ وہ نیب ترامیم جو ہے. ایسا یہ جو امینڈمنٹس تھیں ان دونوں کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیا تھا. سرٹن امینڈمنٹس تھیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسٹرائک ڈاؤن کی تھی، اس کے اندر جو ریمانڈ والی امینڈمنٹ ڈیز والی نہیں اس کو اس کو سپریم کورٹ نہیں رکھا تھا کیونکہ اس کے اندر پیریڈ ہی کم ہو گیا تھا اور ہمارا 173 جو سی آر پی سی ہے اس کے اندر 14 دن کا ٹائم ہے. تو معاملہ سپریم کورٹ میں ٹیک اپ ہوا ہے 30 تاریخ کو اس پہ ہیئرنگ ہونی ہے. اس کی جو ٹائمنگ ہے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی بتانا جہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان معزز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہہ چکے ہیں سپریم کورٹ مختلف مقدمات میں کہ اگر آرڈیننسز کے ذریعے قانون سازی کرنی ہے تو پارلیمنٹ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے نا انہوں نے کیا. نہیں، وہ تو میں آپ کو بتاؤں ہر جوڈیشری کے اندر جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں لیجسلیٹو کمپیٹنسی پہ آتا ہے یہ آبزرویشن آتی ہیں. کوئی یہ پہلی دفعہ ان چیف جسٹس صاحب نے نہیں کہا، پچھلوں کے بھی اگر آپ دیکھ لیں جس طرح یہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ آرڈیننس کی فیکٹریز لگی ہوئی ہیں کیونکہ کانسٹیٹیوشنل ایک کمپیٹنسی ہے اس کے اندر آیا ہے. تو وہ اس حد تک یہ ہے کہ جو یہ ریمانڈ والا ایشو ہے یہ 5 سے انہوں نے 2 سال کیا ہے. اگر غلط طور پہ میلا فائڈے کیس ہے تو یہ سپریم کورٹ کے اندر کاز آف ایکشن نہیں ہے. دوسرا جو آپ کا ہے جو ریٹائرڈ ججز والا ہے جو الیکشن ایکٹ 2017 تھا اس کے اندر دونوں طرح کے ججز لگائے جا سکتے تھے، ریٹائرڈ بھی لگائے جا سکتے تھے اور سرونگ بھی لگائے جا سکتے تھے. اور جب 2017 کے لاء کو انہوں نے امینڈ کیا 2023 کے اندر جب یہ کہا گیا 18 میں اس کو پروپوز کیا گیا کہ جی چونکہ جو آپ کے سرونگ ججز ہیں ان کو اگر آپ زیادہ کریں گے تو ان سے کام سنبھالا نہیں جاتا یا فیصلے نہیں آتے. اور آپ نے دیکھا کہ جب یہ امینڈمنٹ آئی اور اس کے بعد سرونگ ججز کی طرف گئے تو ایون قاسم سوری تک جو معاملہ تھا وہ آپ کا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اس وقت ریزالو ہوا. فیصل چودھری صاحب تو یہ دونوں مجھے اس پہ فیصل چودھری صاحب کیا یہ اتنی فوری نوعیت کا معاملہ تھا کہ 2016 میں کچھ اور تھا، 2017 میں ٹریبونل جو ہے وہ حاضر سروس کا کر دیا گیا تو اب نہیں دونوں 2017 میں اسے دونوں تھے، حاضر بھی تھے سرونگ بھی تھے. 18 کے اندر ایک امینڈمنٹ آئی اور اس کے اندر کہا گیا کہ صرف سرونگ کریں. دوبارہ اس کو اندر اب انہوں نے اب جب ٹریبونل بننے کی باری آ رہی ہے اور بظاہر جو لاہور ہائی کورٹ ہے اور الیکشن کمیشن وہاں پر یہ پھڈا پڑا ہوا ہے کہ ٹریبونلز جو ہیں وہ اناؤنس ہونے ہیں، فارم 45-47 کا چکر چل رہا ہے. فیصل چودھری صاحب دیکھیں یہ بنیادی طور پہ تو یہ میلا فیڈی آرڈیننس ہے. یہ آرڈیننس کی کانسٹیٹیوشنل کمپیٹنسی کو چھوڑ دیں وہ تو جب ہوتا ہے جب کوئی نہایت کوئی گریو قسم کی سچویشن ہو جو کہ ان دونوں صورتحال میں نظر نہیں آتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کل صبح لاہور ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے صبح 11-11:30 بجے ایک فیصلہ محفوظ کیا جس میں جو بیک گراؤنڈ اس کیس کا یہ ہے کہ کنسلٹیشن کی گئی، میننگ فل کنسلٹیشن ہوتی ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے نام بھیجے ٹریبونلز کے لیے. الیکشن کمیشن کو وہ ٹریبونلز پسند نہیں تھے بیکاز انہوں نے ان کی جو انلیگل ایکشنز تھے ان کے اوپر فیصلے دیے تھے تو انہوں نے ان کو نوٹیفائی نہیں کیا اور ان کو لنگر آن کیا. جب ایک کنسلٹنسی کا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے اور یہ پریروگیٹو الیکشن کمیشن کا نہیں تھا، یہ کوئی آج سے تو ہے نہیں، اس سے پہلے 1976 کا لاء تھا. اس آنورڈ جو ہے وہ جب بھی کوئی چیف جسٹس لاہور دیتے ہیں اپنا نام وہی ٹریبونلز بنتے ہیں کیونکہ عدالت کے ٹریبونلز اب ریٹائرڈ ججز جو ہیں جب یہ آپ کو یاد ہے کہ 6 ججز پہ بھی کمیشن بنایا جا رہا تھا. ریٹائرڈ ججز کی کوئی خاص حیثیت ہوتی نہیں ہے، نہ وہ اس قسم کے کام کر سکتے نہ ان میں سپائن ہوتا ہے. زیادہ تر جو ہے دیکھا ہمارے جو ایک کلچر ہے کہ وہ ریٹائرڈ ججز کو جو ہے وہ لگاتے ہیں وہ بطور آپ سمجھیں کہ جو کسی کا دوست ہے وہ جانا جاتا ہے یا کوئی مطلب الیکشن کمیشن کا جو رول اس وقت رہا ہے اس پہ کسی کو اعتماد ہے
یہ الیکشن کمیشن پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ کنٹروورشل الیکشن کمیشن ہے، جس کے ایکٹس اینڈ ایکشنز کو لوکل سے لے کے انٹرنیشنل میڈیا اور آبزرور جو ہیں، مانیٹر جو ہیں، وہ ان پہ سوالیہ نشان اٹھا چکے ہیں. یہ جو آرڈیننس اور سب سے پہلے جو پریزیڈنٹ ایشو کر رہے ہیں ان کا اپنا کیس ٹرائبیونل میں لگا ہوا ہے. تو سب سے بڑی میلافٹی تو یہ ہے کہ وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں اس پوزیشن کے اوپر. جب ان کا کیس لگا ہوا تھا تو وہ خود آرڈیننس کیسے ایشو کر سکتے ہیں سارے معاملے میں؟ یہ ایک کوشچن تو ہے. اب بات یہ ہے کہ آرڈیننس نہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. جی ہاں، کہ جب آپ کا اپنا کیس لگا ہوا ہے، جو آپ کی عذرداری لگی ہوئی ہے، این ایس 148 کا جو پہلا الیکشن تھا اس میں ان کی 6 جون تیمور ملک کی، جس میں سے 150 ووٹوں سے تیمور ملک کو ہرایا گیا، تو وہ جو ہے وہ لگی ہوئی. تو آپ کیسے یہ ایشو کر سکتے ہیں؟ مرضی کا جج لگانا ہے. پھر الیکشن کمیشن ان ساری عذرداریوں میں بنیادی طور پہ فریق ہے، کیونکہ الیکشن جو 47 فارم 47 45 کا جو جھگڑا ہے اس کی تو بنیادی جو پارٹی ہے اس میں الیکشن کمیشن ہے. تو یہی حال پہلے یہ تھا کہ حکومت جو ہے وہ ایک جج لگانا چاہ رہی تھی ATC کے اور اپنی مرضی کے، ٹھیک ہے. اور یہی حال اب یہاں پہ ہے کہ ایک پولیٹیکل انجینئرنگ ہے جو کہ آن گوئنگ ہے، وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی. وہ 8 فروری کو پولنگ کے ٹائم کے بعد جب سے رزلٹ آنا شروع ہوئے تب سے شروع ہوئی، آج تک ان میں جو ہے وہ مختلف ہیلے بہانوں سے جو ہے ایک جعلی جو مینڈیٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو کانکریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میری رائے میں یہ جو آرڈیننس جاری ہوا ہے ریٹائرڈ ججز کا، اس کی ٹائمنگ بھی بڑی اس کو شکوک کا ہے، اس کے اوپر شک ہے بہت زیادہ. اور جس طرح سے یہ آرڈیننس لایا گیا ریٹائرڈ ججز کا، یہ تو بالکل نظر ہی آتا ہے کہ یہ میلافیڈی ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ ہے، اور یہ شاید زیادہ دیر سسٹین بھی نہ کر سکے. بفور آئی موو آن ٹو ثاقب کھوکھر صاحب، یہ آپ نے فیصل چودھری صاحب کی بات سنی، ذرا یہ بتائیں کہ کیا واقعی یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پروگیٹو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ کون سا جج انتخابی عذرداریاں سنے گا، یا ہمارے اگر کوئی فلاز ہیں تو یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے، ہماری مرضی کا جج ہوگا تو وہ کرے ورنہ نہ کرے؟ نہیں، ایسی نہیں بات. یہ ہے کہ لیجسلیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کی کمپیٹنسی ہے. پارلیمنٹ پار زیادہ بھی کر سکتی ہے، پارلیمنٹ کم بھی کر سکتی ہے. جب یہ 2017 کا لا بنا تھا، اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جو ٹریبونل بنائے گئے تھے اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ان کا درمیان ایک کنٹروورسی چلی تھی، آپ واقف ہیں اس سے؟ نہیں، بالکل. اس جو سیکشن 140 ہے آپ کا الیکشن ایکٹ 2017 کا، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ججز آپ اپوائنٹ کریں گے اس کے اندر آپ ان کنسلٹیشن ود دا چیف جسٹس آف دی کنسرنڈ ہائی کورٹ ہے. اب اس کے اندر اگر ایک اور لائن ڈال دی جاتی کہ اگر کوئی بھی نام جو ہے وہ چیف جسٹس بھیجتے ہیں تو دیٹ ول بی بائنڈنگ اپون دی الیکشن کمیشن آف پاکستان، تو یہ کنفیوژن نہ ہوتا اور کلیئرٹی آ جاتی. کنفیوژن کی بات آسان نہیں ہے. وہ کیس آپ کو پتہ ہے میننگ فل کنسلٹیشن کے، وہ ایک کیس تو ہے نہیں، 50 کیس ہیں جس میں چیف جسٹس سے جب کنسلٹیشن ہوگی تو میننگ فل کنسلٹیشن. میں دیکھیں نا، فیصل الٹیمیٹلی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے، وہ ہائی کورٹ نے نہیں کرنا. اب یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو نوٹیفیکیشن کرنا ہے تو وہاں کے اوپر جو ایک سٹیل میٹ آئی ہوئی تھی، لیجسلیچرز کو یہ چاہیے تھا. اور جب 2017 کا لا بنا، PTI بھی اس پروسیس کے اندر حصہ تھی، تو اس وقت یہ ڈال دیتے کہ جی جب یہ نام آئیں گے اور کہا جائے گا کہ جی 6 7 یا 8 یا 9 یا 10 ٹریبیونل بنیں گے تو جو چیف جسٹس نام بھجوائیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کا پابند ہوگا. اب ثاقب بشیر صاحب، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے جو پارلیمنٹ کا راستہ ہے لیجسلیشن کے لیے وہ اختیار نہیں کیا. یہ جو آرڈیننسز ہیں، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ یہ آرڈیننسز کیوں آئے جب آپ دیکھتے ہیں ان آرڈیننسز کو کہ یہ 40 دن جو ہے وہ نیب کا وہ ریمانڈ کر دیا گیا ہے، اور جو ٹریبونل ہے اس کے حوالے سے یہ نیا قانون بنایا؟ جہاں تک ٹریبونل کے آرڈیننس کی بات ہے، میرا خیال ہے 8 فروری کا جو تنازع ہے، 8 فروری الیکشن کا، وہ ابھی تھما نہیں ہے، اور یہ ایک نیا تنازع جو ہے وہ گورنمنٹ لے آئی. اور اس لیول، اس سٹیج پہ آ کے یہ آرڈیننس جاری کرنا اور بھی حیران کن ہے کہ جب لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ ایک پٹیشن آتی ہے، اس پہ فیصلہ محفوظ کرتی ہے، دن 11 بجے اور 5 بجے آپ جو ہے وہ آرڈیننس لے آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی کہیں نہ کہیں عدلیہ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ آتی ہے، درمیان میں آ جاتی ہے، عدلیہ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. پھر
1 महीना सवा महीना हो गया है, तकरीबन 5 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने वो नाम भेजे थे इलेक्शन कमीशन को। तो इसमें सवाल मेरा ये है, खोखर साहब जिस तरह बात कर रहे हैं कि वो मीनिंगफुल कंसल्टेशन की बात हो रही है, तो क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो फिर इतराज़ उठा रहा है? इसका मतलब ये समझा जाए कि जो 6 जज उन्होंने नाम भेजे हैं उन जजों पे इतराज़ उठा रहा है कि नहीं ये 6 जज नहीं, आप जो है वो फलां फलां को डालें? मतलब ये इतराज़ बात समझ आने वाली नहीं है कि वो जो है वो इस किस्म के इतराज़ उठा रहे हों। और फिर इसमें एक नया जो ट्विस्ट आया है इस सारे मामले में कि इतना अरसा ये मामला पेंडिंग रहा कि वो लाहौर हाई कोर्ट के भेजे हुए नाम जो है वो उनको नोटिफाई नहीं किया गया, लेकिन अचानक हुकूमत जो है वो कहती है कि आप जो है वो रिटायर्ड जजेस भी डाल दें। तो इसका मतलब ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान कोई राब्ता है कि अब यार इसको कैसे आगे चलना है, कि वो हुकूमत जिस पे गवर्नमेंट जो है उन पे फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट के इल्ज़ामात आ रहे हैं और उन पे कि इलेक्शन की जो ट्राइब्यूनल्स में उनमें शफाफियत के हवाले से जो या धांधली के हवाले से जो इल्ज़ामात हैं उनको तहकीकात उनकी होनी है, और वो तहकीकात के लिए फिर इलेक्शन कमीशन ने फिर सहारा लिया है क्या हुकूमत का? ये बड़ा सवाल है और मेरा नहीं ख्याल कि ये जो इस स्टेज पे आया है ये बरकरार भी रह सकेगा। अभी तो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला देखा जाना है कि वो फैसला क्या है। और इसके पीछे एक और मैं बारीक सी लाइन भी आपको दे दूं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो इस्लामाबाद के जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैं, उन्होंने जिस तरह ऑर्डर जारी किया, जिस तरह कोर्ट कंडक्ट की, जिस तरह उन्होंने अपना माइंड दिया है कि हमने इस केस को कैसे चलाना है, तो उसके बाद मेरा ख्याल है हुकूमत जो है शायद जो है वो डर गई है कि ये तो हर चीज जो है वो खुल जाएगी। उन्होंने तो बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा है। फैसल चौधरी साहब, आज आपकी पेशी भी थी उसी केस में, आप मुस्तफा नवाज खोखर साहब के वकील हैं, तो ये बताएं कि ये जो इम्पैक्ट है इस ऑर्डिनेंस का ट्रिब्यूनल्स के हवाले से, ये जो ऑलरेडी बन चुके हैं ट्रिब्यूनल्स, उनको भी डिस्टर्ब किया जा सकता है? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि उनको डिस्टर्ब किया जा सकता है, बिकॉज वो तो ज़ाहिर है कॉग्निजेंस भी ले चुके हैं, जो ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं उनकी वो तो काम करते रहेंगे। और पंजाब की हद तक ये ट्रिब्यूनल्स के नोटिफाई होना रह गया था, बाकी ये तो सारी जगहों पर ट्रिब्यूनल्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर तो उनके काम में तो मुदाखलत नहीं की जा सकती। और जो है ये फ्यूचर प्लानिंग भी हो सकती है, लेकिन ये 4 महीने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाना, बीच में अगर फॉर एग्जांपल अगर पार्लियामेंट नहीं मानती तो आप रिटायर्ड जज लगाएं तो लैप्स हो जाएंगे, फिर ना केस इधर के ना उधर के। लेकिन ना ट्राइब्यूनल्स को अगर आप बनाना है तो ये केस लंबे चलते हैं। ये केसेस नॉर्मली जो देखा जाता है कि ये क्योंकि एविडेंस होता है, ये टेक्निकल मामलात होते हैं, तो ये प्रोलॉन्ग प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो प्रोलॉन्ग प्रोसीडिंग्स के दरमियान अगर आप रिटायर्ड जज को लगाएं, वो ट्रिब्यूनल्स ख़त्म हो जाएं, तो फिर किधर जाएंगे? लेकिन हुकूमत को टाइम तो मिल गया इस सारे मामले से, उनको एक वक्त जो दरकार नहीं, वो टाइम तो ऑलरेडी तो पंजाब में 2 ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं, ज़्यादा की ज़रूरत है। वो कितना टाइम ले लेंगे? हुकूमत जो है वो डे टू डे पे चल रही है। हुकूमत का कोई लॉन्ग टर्म कोई पॉलिसी है वो तो है नहीं, वो तो वही कर रहे हैं जो उनको 24 घंटे के लिए वो गुजारा करते हैं, फिर 24 घंटे बाद उनको कोई और ख्याल आता है। तो ये इसी वजह से पाकिस्तान में बैड गवर्नेंस है ना, इसी वजह से पाकिस्तान में गवर्नेंस की इम्प्रूवमेंट नहीं है कि आप डे टू डे अफेयर चला रहे हैं, आपकी ना लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, ना सूबाई हुकूमतें कोई ऐसी विजन दे सकती हैं, अभी तक दिया है उन्होंने, ना ही अपना वफाकी हुकूमत ने। अभी तक तो ये भी नहीं पता कि बजट कैसे आना है, बजट पे क्या क्या अज़ाब आने हैं पाकिस्तानी हुकूमत के अवाम के ऊपर। तो अभी तो वो मामलात बीच में लटके हुए हैं। और ये हुकूमत जो है वो उन्होंने एक वक्त में सियासी लड़ाई भी ली हुई है, अदालतों से भी लड़ाई ली हुई है, सहाफ़ियों से भी लड़ाई ली हुई है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये चौमुखी लड़ाई ये लड़ सकेंगे। इतने मजबूत दीवार पे तो खड़े नहीं हुए, वो रेत की दीवार है, जिस दिन कोई लहर आई बह जाएगी। सही, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वो बहुत ही अहम केसेस जो अगले 2 दिन में होने जा रहे हैं। कल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में मामला उठाया जाएगा। एक मरतबा फिर वक्त दिया गया था अदालत की तरफ से शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए, उसके हवाले से कोर्ट ने इंदिया दिया था कि इसकी समात को जो है वो लाइव नशर किया जा सकता है। क्या वो समात लाइव नशर की जानी चाहिए? इस हवाले से हुकूमत के बड़े ताबड़तोड़ बयान आते रहे हैं। और फिर उससे अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समात होगी नैब तरमीम केस की। उसमें इमरान खान ने ज़ाती हैसियत में पेश होने की इस्तदा की है। उस प्रोसीडिंग को जो इससे पहले केसेस हैं, जो इस नौयत के केसेस हैं, और ये जो केस है नैब तरमीम का, ये भी लाइव दिखाया जाता रहा है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लाइव दिखाया जाना चाहिए? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हाफिज़ एहसान खोखर साहब, ये बताइए कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मामला होने जा रहा है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत, शायर अहमद फरहाद का केस,
ایک تو لائیو پروسیڈنگز کے حوالے سے کہا گیا کہ لائیو پروسیڈنگ چلنی چاہیے. اس حوالے سے ہمیں پتہ ہے کہ جب جسٹس محسن اختر کیانی کی طرف سے ریمارکس جو سامنے آئے, رپورٹ ہوئے, حکومت نے بڑی اسٹرانگ پوزیشن لی اس کے اوپر کہ ججز کو ریمارکس نہیں دینے چاہیے, ان کا فیصلہ بولتا ہے, جج خود نہیں بولتا, اور ایک بڑی کنفرنٹیشن کا ماحول بن گیا تھا. اب کل عدالت میں سیکٹر کمانڈر کو بھی پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے, سیکٹر دفاع کو بھی, اور لائیو پروسیڈنگز کا بھی کہا گیا ہے. آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ لائیو پروسیڈنگ ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں عیسیٰ, ایک تو یہ ہے کہ اس کا فیصلہ کرے گا ہائی کورٹ اور ان کی جو اپنی جو بھی ایڈمنسٹریشن کمیٹی ہے. اگر انہوں نے آرڈر لکھا ہے, رجسٹرار کو کہا ہے, رجسٹرار چیف جسٹس کے پاس جائیں گے اور چیف جسٹس جو ہے اس کے اگر اپروپریٹ آرڈر کر دیتے ہیں کہ ہم اس کی لائیو سٹریمنگ ہمیں دکھانی چاہیے, تو بالکل اس کو دکھایا جائے گا. ایک اس کا یہ ایسپیکٹ ہے. دوسرا اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو اس چیز کے اندر آئے کہ جی ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے ججز کو اس طرح کی آبزرویشنز دینی چاہیے جو آپ کے آرڈر کا حصہ نہ ہو. اور یہ ہم پریکٹس 15-20 سال سے جو ہے اس ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ جب سے افتخار چودھری صاحب 2005 کے اندر چیف جسٹس بنے تو اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اتنا بڑھتا گیا کہ وہ ٹکرز جو ہیں یا آپ کے جو لائیو چیزیں ایسی ہیں ان کا امپیکٹ جو, اور بعض دفعہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس اس چیز کو بھی کہتی ہے کہ ہم نے وہ بات ہی نہیں کی جو رپورٹنگ کے اندر آیا ہے, اور ایک یہ چیز چل رہی ہے. اب ایک لائیو سٹریمنگ والا جو معاملہ ہے, تو عدالت کے پاس اختیار ہے نا, اگر کوئی شخص جو ہے اگر کوئی شخص مس رپورٹ کرتا ہے, عدالت کو مس کوٹ کرتا ہے, کسی جج کو مس کوٹ کرتا ہے, تو عدالت فوری طور پر اس کے خلاف توہین تک کا ایکشن لے سکتی ہے, 6 مہینے کے لیے جیل بھیج سکتی ہے. دیکھیں کہ وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر عدالت کے پاس ایک پاور ہے اور وہ ہے آرٹیکل 204, اور وہ انڈیپینڈنٹ ہے آپ کے کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس جو 2003 کا ہے, اس کے اندر وہ کر سکتی ہے. جو اصل چیز میں سمجھتا ہوں اس کیس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ کیا کل کی پروسیڈنگ جو ہے اس کے اندر وے فارورڈ کیا آئے گا. اگر وے فارورڈ اٹارنی جنرل یا ساری چیز جو ہے اس کے اندر سبسٹینشل قسم کی جو ہے پروگریس رپورٹ ہے یا کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ عدالتیں بھی جنرلی ان چیزوں کو کرتی ہیں. دوسرا اس چیز کے اندر جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ بھی یہ آئے گا, وہ ہے آرٹیکل 199(3) آف دی کانسٹیٹیوشن, جس کے اندر یہ ہے کہ کیا پاکستان کے ہائی کورٹس کو جو ہے وہ جورسڈکشن ہے کہ ڈائریکٹلی آرمڈ فورسز سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو بلایا جا سکے, یا اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے اوپر آرڈر کیا جا سکے. چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک کنسسٹنٹ سٹینس آرٹیکل 199 کے اوپر کلیئر ہے کہ نمبر 1 سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہتی ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس سو موٹو جورسڈکشن نہیں ہے. نمبر 2 وہ اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ, اور وہ کہتے ہیں اگر وہ کرتی ہے تو اٹس اے جوڈیشل اوور ریچ. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ کنسسٹنٹ ویو سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ ہے کہ آرٹیکل 199 جو ہے یہ نان ایبسینٹک کلاز ہے, ڈائریکٹلی آپ اس جورسڈکشن کو لا جو آپ کی پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر نیچے جو لوگ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ اس کو اپلائی نہیں کر سکتے. پھر تیسرا یہ ہے کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کا ہے سول سرونٹس کا, آپ اس میں بھی نہیں جا سکتے. اور چوتھا یہ ہے کہ جہاں پہ ایڈیکیٹ ریمیڈی یا ایفیکیشس ریمیڈی جو ہے وہ اویلیبل ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کل اٹارنی جنرل آف پاکستان اس کو لے کے کس طرح چلتے ہیں یا کس طرح آگے جاتے ہیں. اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں, میرا خیال یہ ہے کہ اگر ان کو ریزالو جتنا ارلیسٹ کر لیا جائے, اور ایک کنفرنٹیشن کا موڈ جو ہے وہ بالکل نہیں دینا چاہیے کہ جس کے اندر یہ ہو کہ پاکستان کے ادارے یا پاکستان کی حکومت جو ہے وہ ہائی کورٹ کے مد مقابل ہے, یا ہائی کورٹ کو بھی ایسا کوئی نہیں دینا چاہیے کہ جی ہم جو ہیں وہ شاید حکومت کو جو ہے وہ کسی معاملے کے اندر جو ہے وہ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. تو چیز یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو پاکستان کے اندر جو ہے اگر وہ مسنگ پرسن ہے تو اس کے اوپر اسٹیٹ کو ایکٹ کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو ایکٹ کرنا چاہیے, اور اس کی ایک کمپریہنسو پالیسی آنی چاہیے اور عدالتوں کو سیٹسفائی کرنا چاہیے. دوسری طرف عدالتوں کو بھی چاہیے کہ جو کنسرنز یا چیزیں آئی ہیں اس کو بھی جو ہے وہ کنسیڈر کرے, سنے, اور اس کے اندر جو بھی ایک ٹائم فریم بن کے چیزیں آگے بہتر کی جا سکتی ہیں اس کو جانا چاہیے. پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر یا جوڈیشل پروسیس کے اندر جو ہے وہ کورٹس کا یا گورنمنٹس کا یا انسٹیٹیوشن کا کھڑا ہونا جو ہے وہ مناسب بھی نہیں ہے اور لیگلی ایکسیپٹیبل بھی. فیصل چودھری صاحب, حکومت کو ریگولیٹ کرنا چاہیے یا حکومت ریگولیٹ کر سکتی ہے کہ کورٹ میں ریمارکس جج کیا دے کیا نہ دے, ریمارکس دینا چھوڑ دے, میڈیا اس کو رپورٹ کرنا چھوڑ دے, کیا یہ حکومت کا کام ہے یا حکومت کر سکتی ہے؟ نہیں, حکومت جو ہے کورٹ پروسیڈنگز نہیں کنٹرول کر سکتی. میری اس میں اوپینین یہ ہے کہ جو پیمرا کی طرف سے ایکشن لیا گیا ہے وہ کورٹ پروسیڈنگز کو ریگولیٹ کرنے کے مترادف ہے. کون سی چیز رپورٹ ہونی ہے, کون سی چیز رپورٹ نہیں ہونی, یہ ریسپیکٹو جج ہی طے کر سکتے ہیں. جہاں تک 1993 کے بار کا سوال ہے وہ صرف سروس
میٹر سے ریلیٹڈ ہے کہ آرم سروسز کے لوگوں کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ 199 میں نہیں کی جا سکتی. یہ جو ابڈکشنز ہیں, جو جبری گمشدگیاں ہیں جن کے اوپر کوئی چیز نہیں ہوتی, اس کیس میں تو خیر تھوڑا سا معاملہ یہ تھا کہ ان کی بیگم صاحبہ کی طرف سے ایک بیان آیا تو پھر وہ عدالت کو اس طرف جانا پڑا. اب یہ دیکھنا تو بڑا تو معاملہ یہ ہے نا عیسیٰ کے جو لوگ پاکستانی شہری ہیں وہ اغوا ہو جاتے ہیں, پھر ان کا کوئی ویئر اباؤٹ نہیں پتہ چلتا. تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ کسی کو بھی آپ اٹھا کے لے جائیں اور ان کو ڈیو پروسیس بھی نہ ملے, ان کے گھر والوں کو بھی نہ پتہ چلے. یہ پہلے بلوچستان میں بھی مسئلہ ہے, جبری گمشدگیوں کا معاملہ سپریم کورٹ میں بھی ہے, ہائی کورٹس بھی ان کو ڈیل کرتی رہتی ہیں ڈیلی. تو اس معاملے کے اوپر جو اب معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ورکنگ کیا ہے اور کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے, کس طرح سے جبری گمشدگیوں کے معاملے کو ڈیل کیا جاتا ہے. یہ حکومت کل بتائے گی کہ اس میں کیا کیا لاز ہیں, کون سے ریگولیشنز ہیں جن کے تحت یہ کام کیا جاتا ہے, اور اگر وہ لاز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں, اور ان کی ایبسنس کی وجہ کیا ہے. یہ سارے معاملات اب کل جو ہیں وہ کیونکہ سبجوڈس میٹر ہے تو زیادہ آپ حد سے زیادہ کامنٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ کل جو لائیو ٹرانسمیشن ہے میرے خیال میں تو دنیا میں بہت سارے کیس ہیں. او جے سمپسنز کیس ہے وہ بھی لائیو چلا. امریکہ میں تو جو کاؤنٹی کورٹس ہیں اکثر وہ تو 24/7 چلتی رہتی ہیں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یوٹیوب میں if I remember ثاقب will correct me اطہر منڈلا صاحب کے دور میں تو یہ کچھ کیسز ان کے اپنے اس پہ چلتے تھے, لائیو ٹرانسمیشن بھی ہوتے. 1-2 کیسز میں ہمارے بھی کیس تھے وہ چلے تھے. تو وہ ٹرانسمیشن لائیو ٹرانسمیشن جو ہے اس سے کسی کو گھبرانا نہیں چاہیے. یہ پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے ہوگا. عدالتوں کی پروسیڈنگز جو ہیں اس میں اگر جج کچھ اوور ریچ کریں گے تو وہ بھی سامنے آ جاتا ہے لائیو ٹرانسمیشن میں. ثاقب بشیر صاحب, ایک لائیو ٹرانسمیشن تو وہ ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, پھر ایک لائیو ٹرانسمیشن جس کا کوشچن موجود ہے سپریم کورٹ آف پاکستان 30 تاریخ جمعرات کا دن عمران خان کے حوالے سے کہ وہ پیش ہوں گے نہیں ہوں گے, کیا ان کا گفتگو کرنے کا موقع آ چکا, اور کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اس پروسیڈنگ کو لائیو کرے گی. حکومت کا موقف یہ ہے کہ وہ کیونکہ کنوکٹڈ شخص ہیں لہٰذا ان کو نہیں دکھایا جا سکتا. ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا. ابھی تو جو کے پی گورنمنٹ کی جو درخواست تھی وہ بھی آئی ہوئی ہے کہ جب 30 کو جس کیس ٹیک اپ ہو تو اس کی لائیو براہ راست جو ہے وہ پروسیڈنگ دکھائی جائیں. اب اس پہ بینچ باقاعدہ دیکھے گا کہ یہ ٹیک اپ کرتے ہیں یا اس پہ کیا آرڈر کرتے ہیں یا کیا وہ کنونس ہوتے ہیں کہ اس کو لائیو دکھایا جائے یا نہیں دکھایا جائے. اصل میں یہ ایک اعتراض آ رہا تھا کہ ایک کیس مستقل جو ہے وہ جب اس کی براہ راست جو ساری کارروائی ہے وہ دکھائی جا رہی ہے تو اچانک درمیان میں سے روکنے پر جو ہے وہ اعتراض آیا تھا, لیکن دوسری طرف سے وہ کنوکشن والا معاملہ بھی ہے. اب عمران خان صاحب تو پیش ہوں گے, ویڈیو لنک کے ذریعے وہ پیش ہوں گے. اب باری ان کی آئے گی یا نہیں آئے گی یہ بھی الگ سے سوال ہے کہ دوسری طرف مخدوم علی خان صاحب جو ہے وہ جو گورنمنٹ ہے اس کی جانب سے اس پہ دلائل جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں, اور ان کے دلائل ہمیشہ بڑے طویل دلائل ہوتے ہیں. اس دن بھی 2.5 گھنٹے وہی بولتے رہے. اب جب 30 کو بھی وہی بولنا شروع کریں گے. اصل میں جو سپریم کورٹ ہے وہ ایک سیکوینس کے ساتھ ہی چل رہی ہے کہ وہ جب عمران خان صاحب کی باری آئے گی تب بھی وہ بولیں گے, اب وہ 30 کو آئے یا اس کی بعد کسی سماعت پہ آئے. صحیح, وقت بہت کم رہ گیا. حافظ احسان کھوکھر صاحب, 30 مئی سپریم کورٹ آف پاکستان لائیو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے اس چیز کے اندر کہ اگر سپریم کورٹ کی ایک پریکٹس چل رہی ہے اور اس کے اندر وہ ساری چیزیں دکھاتے ہیں تو اس کو اس کنوکشن کیس سے نکال دینا چاہیے. یہ ایک فارمر پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے کیس کیا اور اس کیس کے اندر یہ ہے کہ وہ جیت گئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر, اور 2-1 سے وہ ایک فیصلہ آیا. اس کو گورنمنٹ نے چیلنج کیا ہے. ہاں ایک پروسیجرل معاملہ ہے کہ ابھی ان کی ٹرن نہیں آئی, ابھی جو گورنمنٹ کے لائر ہیں وہ کریں گے, کتنا ٹائم لیتے ہیں, اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب ان کی باری آئے گی وہ بھی بول سکتے ہیں. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو لائر اسسٹنس بھی دی ہے جو ان کے لائر پہلے تھے. تو میرا خیال یہ کہ اس کو پازیٹیو لینا چاہیے اور صرف اس کو اس اینگل سے نہیں لینا چاہیے کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان شاید کو ڈیویشن کر رہی ہے. جو وہ مناسب ہوگا کریں گے, لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس کو پوری فیئر ٹرانسپیرنسی کے لیے اس کو لائیو کرنا چاہیے تاکہ کوئی اس پروسیڈنگز کے بعد جو ہے انگلی بھی نہ اٹھائے اور بات بھی نہ کر سکے. صحیح, وقت ختم ہو گیا. حافظ احسان بہت بہت شکریہ. فیصل چودھری صاحب اور ثاقب بشیر صاحب. پروگرام کا آغاز جہاں سے ہم نے کیا تھا میاں محمد نواز شریف کی تقریر, وہ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں جو 2017 تک کی ہیں. وہ سوال بہت اہم ہے, بہت ضروری ہے, ان کا جواب ملنا چاہیے. لیکن اس وقت میاں محمد نواز شریف کو شاید ضرورت زیادہ یہ ہے کہ 2022 کے بعد جب سے ان کے بھائی کی حکومت نون لیگ کی حکومت ود کیپٹن آف دا شپ مسلم لیگ نون وہ رہے ہیں, ان کو ان سوالوں کے جواب دینے چاہیے جو آج کے حوالے سے امپورٹنٹ ہیں اور پرٹیننٹ ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے.
अल्लाह हाफिज़।